अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रंगेनो चैनल। नाजरीन, हम एक नया प्रोग्राम हेल्थ के हवाले से आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। इस वक्त मैं अर्बन मंशियात व नफ्सियाती अस्पताल में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनाब सैयद सलाहुद्दीन साहब। आप जो है मारूफ साइकेट्रिस्ट जनाब डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर साहब के साहबजादे हैं। इनसे हम मंशियात के हवाले से बात करेंगे। मंशियात का मसला जो है मुल्क में बहुत ही संगीन मसला बन चुका है और बड़ी तादाद में लोग जो है मंशियात में जो है मुब्तला हैं और ख़ानदान के ख़ानदान इस मसले से परेशान हैं। हम गुफ्तगू करेंगे जनाब सैयद सलाहुद्दीन साहब से इस हवाले से और इनसे पूछेंगे कि आखिर ये जो मंशियात है इसकी रोकथाम किस तरह मुमकिन है, और अगर आप जो यहाँ पर इलाज करते हैं उसका तरीक़ाकार क्या होता है और कितनी पॉपुलेशन है जो इस लानत है इसमें मुब्तला है। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद सलाहुद्दीन साहब। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक अल्लाह का करम है, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा देखिए, सैयद साहब, ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती, आपसे सवाल भी करूँगा। मेरा पहला सवाल ये है कि मंशियात जो है बहुत एक फैल रहा है माशरे के अंदर, सराहियत कर रहा है, नस्लों की नस्लें जो है इसमें मुब्तला हो रही हैं और ख़ानदान बहुत परेशान है। सबसे पहले ये बताइए कि कितनी आबादी है मुल्क की जो इस लानत में मुब्तला है? एक अंदाज़े जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो पाकिस्तान की जो आ रही है वो 80 लाख से 1 करोड़ तक की आबादी जो है वो मंशियात का इस वक्त इस्तेमाल कर रही है। अब ये वो फिगर्स हैं जो कि हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन ये वक्त के साथ साथ ज़्यादा भी हो सकती हैं। एक मोहतात फिगर है ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, जिसमें से कहा जाता है कि 78% जो हैं वो मर्द हैं और 22% जो है औरतें हैं। इसमें एक हैरानगी की बात और नई बात यह है कि औरतों की फिगरों में बहुत इजाफा हुआ है। अब अच्छा। औरतें जो हैं नशे मंशियात का इस्तेमाल बढ़ चढ़ कर करने लगी हैं, और उसकी जो मेन वजह है वो एक तो सोशल मीडिया है। उसको मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन अब नशा में हमारे पास जो मरीज़ आते हैं तो मैं अक्सर उनसे पूछ लेता हूँ कि भाई, हम तो छोटा सा भी कोई गैर कानूनी काम करने जाते हैं तो पुलिस पीछे आ जाती है, आप लोग इतना बड़ा बड़ा नशा, इतना महंगा नशा, इतना मशहूर नशा जो कि मना है, जो कि बैन है, वो कैसे लेते हैं? कहते हैं हम जाना नहीं पड़ता कहीं, अब तो हम ऑर्डर करते हैं, वो डिलीवरी हो जाती है। तो जब आप एक चीज़ को इतना आसान बना देंगे, और जो इदारे जिनको ये रोकना चाहिए, जो एंटी नारकोटिक्स को जिनको नज़र रखनी चाहिए, पुलिस जिनको पकड़ना चाहिए, वो इसका हिस्सा बन जाएं, तो बुराई तो फैलती है और लोग इस लानत में जो है वो पड़ते जा रहे हैं, और ख़ानदान घर तबाह व बर्बाद हो रहे हैं इस वजह से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नशे जो है, नशा मुख्तलिफ इकसाम का होता है, तो कौन कौन सी इकसाम है हमारे नाजरीन को बताइए। और शीशा का अक्सर जिक्र होता है जो होटल्स में और बड़े लोग नौजवान पी रहे होते हैं, तो उसके बारे में भी ज़रा सा बताइए कि ये भी क्या बाकायदा कोई नशा है, शीशा जो पीते हैं, और उस आम जो नशा है हीरोइन वगैरह, इनकी मुझे इकसाम ज़रा बताइए ताकि हमारे नाजरीन भी सुन सकें इसे। हमारे मुल्क में असल में आजकल जो अब नशा ज़्यादा आम है और जो आसानी से मिल जाता है, सस्ता वाला भी है, उसी में सस्ता वाला भी है। जैसे चाइना की चीज़ें होती है ना, वो आपको वही चीज़ सस्ती भी बना देंगे और वही चीज़ महंगी बना देंगे। तो हीरोइन आपको 100 रुपये में मिल जाएगी और हीरोइन आपको 2000 में भी मिल जाएगी, उसी वही वही ग्राम आपको इतने में मिल जाएगी। तो इसका जो हम जो क्लासिफाई करते हैं, जो कि हम ICD-10 अमेरिकन सिस्टम के तहत चलते हैं, हमारा ट्रीटमेंट जो पॉलिसी होती है वो अमेरिकन, जो कि एक ब्रिटिश होता है एक अमेरिकन होता है, तो हम ICD-10 पे चलते हैं जो कि अमेरिकन स्टाइल है। तो उसमें हम कहते हैं कि जो हीरोइन की फैमिली है वो ओपियोइड्स है, जिसमें हीरोइन हो गया, क्रिस्टल हो गई, आइस हो गई और तंजानिया हो गया। ये जो है वो हीरोइन की फैमिली है जो कि इंतहाई डेंजरस है। बाकी कैनबिस एक फैमिली होती है, इसमें चर्स हो गया, वीड कहते हैं, मैरिजुआना कहते हैं बाहर, ये चर्स की फैमिली है जो कि यहाँ इस्तेमाल की जाती है। शीशे की आपने बात की, शीशा इस तरह है कि आपने अगर उसका एक बार शक किया है तो तकरीबन आपने 15-20 सिगरेटें पी ली, वो इतनी उसकी शिद्दत है, और वो डायरेक्ट लंग्स में जाता है। वो आप समझें कि अगर आप आधा घंटा शीशा कर रहे हैं तो 40-50 सिगरेटें आप पी गए, तो वो बहुत इंसान के लिए ख़तरनाक है, और उसको गैर कानूनी भी किया हुआ है और वो हर जगह मिल भी रहा है। तो ये नौजवानों के लिए एक बहुत नुकसानदेह चीज़ है।
اچھا، آئس کے بارے میں بتائیے. آئس کا نشہ بھی ایک اچانک ہی لوگوں نے سنا ہے، مختلف چینلز پہ کچھ خبریں بھی آتی رہتی ہیں مختلف اوقات میں. تو یہ بتائیے کہ آئس کا نشہ کیسا ہے؟ کیا یہ جسم کو گلا دیتا ہے؟ یہ بات درست ہے؟ سارے نشے جو ہیں نا آپ کے یہ جو اوپیوائڈز ہیں، جو ہیروئن کی فیملی ہے نا، سارے کرسٹل، آئس، ہیروئن، یہ مختلف انداز سے کی جاتی ہے. کچھ سگریٹوں میں کی جاتی ہے، کچھ جلا کے کی جاتی ہے، کچھ کا دھواں کیا جاتا ہے، کچھ ناک سے کی جاتی ہے. لیکن یہ سارے باڈی کے جو مین آرگنز ہوتے ہیں، دل ہو گیا، گردہ ہو گیا، پھیپھڑ، ان پہ اٹیک کرتی ہے اور آہستہ آہستہ انسان کی اندر سے اس کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دیتی ہے. پھر آپ دیکھیں گے جو نشہ کر رہا ہے وہ 5 سال بعد کچھ اور ہوگا، 10 سال بعد اس کی حالت آپ دیکھیں گے تو بالکل مختلف ہوگی. اور اسی چیز کا ہم یہاں پہ علاج کرتے ہیں کہ وقت پہ ہی آدمی آئے اور یہاں پہ علاج کرا لے. اچھا، یہ بتائیے کہ سنا ہے کہ منشیات استعمال کرنے والے جب ایک حد سے گزرتے ہیں تو یہ ذہنی مرض کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اور ذہنی مرض کی صورت جب اختیار کرتا ہے تو کیا علامات ظاہر ہو سکتی ہیں ایک مریض کے لیے؟ بالکل، آپ نے سوال بہت اچھا ہے. اور ہم جو ICD-10 کو فالو کرتے ہیں، امریکن سسٹم آف ٹریٹمنٹ جو ہے، اس میں منشیات کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، جب ان کو کانوں میں آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ غصہ شروع کر دیتے ہیں، مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں، بالکل جسے کہتے ہیں نا ذہنی مریض، وہ شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو اس کو MBD ڈائگنوز کیا جاتا ہے، مینٹل اینڈ بیہیویئر ڈس آرڈر، ڈیو ٹو ڈرگس. اب ڈرگس جو بھی ہوں، چاہے وہ چرس ہو، چاہے وہ ہیروئن ہو، تو آپ کی بات صحیح ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ جو دوائیاں ہیں، وہ جو نشہ ہے، وہ ذہن میں چلا جاتا ہے اور ذہن میں جو کیمیکل ہیں اس کیمیکل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اور جو خاص کیمیکل کا ایک تعداد ہونی چاہیے برین میں، اس کیمیکل کی تعداد کو ڈسٹرب کرتا ہے اور انسان ذہنی مرض کی طرف چلا جاتا ہے. پھر ہمیں دونوں علاج کرنے پڑتے ہیں. پھر اس کو آپ صرف منشیات کا علاج کر کے ٹھیک نہیں کر سکتے، پھر اس کا نفسیاتی علاج بھی کرنا پڑتا ہے، بالکل نفسیاتی مریض کی طرح. اور یہ بات صحیح ہے کہ نشہ اگر لمبے عرصے چلے، کوئی آدمی بچ جائے تو بچ جائے، لیکن نفسیاتی مریض بننے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اچھا، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے، ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا. بڑا اہم سوال ہے کہ اگر کسی فیملی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا بچہ اس میں لعنت میں مبتلا ہو گیا ہے، تو کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے کہ وہ مطلب یہ کتنا عرصہ ہوتا ہے ایک مریض کے لیے کہ وہ استعمال کر رہا ہو؟ یعنی گھر والوں کو ابھی پتہ چلا ہے اور وہ ہاسپٹل لے کر آئیں، یہ نہیں پتہ تھا ان کو کہ ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے. تو کتنے عرصے میں جو ہے وہ اثر کرنے لگتا ہے، ہیروئن اثر کرنے لگتی ہے اس مریض پہ، تاکہ وہ والدین اس کو بر وقت جو ہے اگر انہیں پتہ چل جائے تو ہاسپٹل لا سکیں؟ اصل میں اس کی تو گھر والوں کو اور والدین کو اور بہن بھائیوں کو، چھوٹے بڑے بہن بھائیوں کو نظر رکھنی چاہیے. جو آدمی بھی نشہ کرتا ہے اس کے سمٹمز ہوتے ہیں، چیزیں پتہ چل جاتی ہیں اس کے حلیے سے، اس کے اٹھنے جاگنے کے معاملے سے. اول تو جو نشہ کرتے ہیں وہ رات کو عام طور پہ، ضروری نہیں ہے سب کریں، دیر سے سوتے ہیں اور دیر سے اٹھتے ہیں، ان کے کام میں پرابلمز ہوتی ہیں، ان کی فیملی لائف ہے، میاں بیویوں میں ایشوز ہو جائیں گے، وہ اپنے کام پورے کر نہیں سکیں گے. اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو پڑھائی میں پیچھے ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے حلیے میں تبدیلی شروع ہو جائے گی. کچھ لوگ نہانا دھونا بند کر دیں گے، ان میں گندگی آنا شروع ہو جائے گی، وہ غیر ضروری ٹائم ادھر ادھر لگانے لگیں گے، نوکریاں ڈسٹرب ہو جائیں گی. مین تو یہ چیزیں ہیں پتہ ہونے کی. لیکن جیسے کہ میرے والد ڈاکٹر سید مبین اختر کہتے ہیں کہ جو نشے کا پہلا اسٹیپ ہے، پہلی سیڑھی ہے، وہ سگریٹ، پان، چھالیا، نسوار، یہ چیزیں ہیں. تو اگر تو آپ کا بچہ بیٹا ان چیزوں کی طرف جا رہا ہے تو آپ اس کو وہیں ہوشیار ہو جائیں کہ اس کو یہیں روک لیا جائے. کیونکہ ہمارے والد تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو کوئی نشہ نہیں سمجھتے نا جی. پان چھالیا تو آپ بھی کبھی کبھی کھا لیتے ہوں گے، سگریٹ اکثر لوگ پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ڈاکٹر مبین اختر کا کہنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صحیح کہنا ہے، کہ یہی اس پہلا قدم ہے. یہیں پہ روک لیں اپنے بچوں کو، یہیں پہ روک لیں اپنے چاہنے والوں کو، یہیں پہ روک لیں اپنے ہسبینڈ کو، یہیں پہ روک لیں اپنے بھائی کو، تاکہ وہ اس سے آگے نہ جائیں. جو لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں وہی چرس پیتے ہیں، جو چرس کو چرس سے پیتے رہتے ہیں وہی ہیروئن پیتے ہیں، اور وہی دیگر نشے کرتے ہیں. تو اس لیے یہی ابتدا ہے، انہی علامات سے پتہ چلتا ہے. اور یہ جب پتہ چل جائیں تو چھپانے کے بجائے ماہر نفسیات کے پاس جائیں، اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ماہر نفسیات اس کا علاج فوراً کر سکتے ہیں. جتنی جلدی پتہ چلے گا، جتنی جلدی آپ علاج کرائیں گے، اس کا علاج اچھا ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ کتنے نشے کرتا ہے ایک آدمی، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب مریض داخل ہوتا ہے اسپتال میں تو مریض، چونکہ وہ ذہنی مریض نہیں ہوتا عام طور پہ، وہ خود ہی بتا دیتا ہے کہ میں یہ 3 نشے کرتا ہوں، تاکہ اس کے اگینسٹ دوا مل جائے، اسے تکلیف کم ہو. عام طور پہ جو لوگ آتے ہیں وہ خود ہمیں بتاتے ہیں.
اچھا، آپ کا ہاسپٹل جو ہے اربن منشیات اسپتال و نفسیاتی اسپتال، کیا اس حوالے سے کوئی شعور و آگہی کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو کس طرح سے آپ اس کا علاج شروع کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہم مختلف کانفرنسز سیمینار چھوٹے بڑے کرتے رہتے ہیں، فری میڈیکل کیمپ کرتے رہتے ہیں، وہاں جا کے فری علاج کرتے ہیں، کچھ دنوں کی دوائیاں دے کے آتے ہیں، کاؤنسلنگ کر کے آتے ہیں، بتا کے آتے ہیں لوگوں کو. یہ اکثر ہمارا ویکلی ہر اتوار کو تو ہمارا کیمپ چلتا ہی رہتا ہے، ہم وہ کرتے ہیں. ہمارے پاس اگر مریض کو علاج کے لیے لایا جاتا ہے تو نشے کا جو مریض ہے وہ بغیر داخلے کے اس کا علاج ممکن نہیں ہے. سگریٹ پان چھالیہ تک تو شاید آپ اس کو او پی ڈی میں بغیر داخلے کے مینیج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس سے اوپر کا کوئی بھی نشہ ہے، چرس سے اوپر اور ہیروئن اور اس سے اوپر، یا ایس ٹی سی یا گولیاں جو ہوتی ہیں یا انجیکشن، اس سے وہ یا اس سے اوپر کوئی بھی نشہ ہے تو کہ کوئی اگر یہ کہے کہ گھر بیٹھے علاج ہو جائے گا تو ممکن نہیں ہے. ہمیں 53 سال ہو گئے اس فیلڈ میں، ڈاکٹر مبین اختر کو تو 60 سال ہو گئے. میں بچپن سے انہیں دیکھ رہا ہوں یہ کہتے ہوئے اور یہ علاج کرتے ہوئے. تو یہ بغیر داخلے کے تو ممکن نہیں ہے. داخل کر کے بہت ساری ایسی دوائیاں اب آ گئی ہیں جو مریض کو جو تکلیف ہوتی ہے نشہ چھوڑنے سے، جسم میں درد ہوتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، موشن ہو جاتا ہے، الٹی ہو جاتی ہے، متلی ہو جاتی ہے اور بے چینی ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی، اس سب چیزوں کی ہم ان کو دوا دیتے ہیں. اب خصوصی دوائیاں جو منشیات کے علاج کے لیے خصوصی اچھی دوائیاں آنے لگی ہیں. پہلے تو انجیکشن وغیرہ سے علاج کیا جاتا تھا، لیکن وہ نقصان دہ اس لیے ہوتا ہے کہ پھر مریض نکل کے وہی انجیکشن استعمال کرنا شروع کر دیتا تھا. اب ہمارا جو ٹریٹمنٹ پالیسی ہے، جو ڈاکٹر مبین اختر کی ٹریٹمنٹ پالیسی ہے، وہ ہے کہ ہم دوائیوں سے علاج کرتے ہیں تاکہ وہ دوا مارکیٹ میں ملتی بھی نہیں ہے، اور جب مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی چانس نہیں ہوتا کہ اسی چیز کو وہ باہر جا کے شروع کرے. تو داخل کر کے منشیات کا علاج آرام سے کیا جا سکتا ہے. اچھا، آخر میں یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے پر امید ہوں جن کے بچے اس میں مبتلا ہیں، جن کے شوہر اس میں مبتلا ہیں، جن کے جو ہے بھائی اس لعنت میں مبتلا ہے، کتنے پر امید ہوں وہ کہ وہ بحالی کی طرف مریض آ سکتا ہے؟ اچھا، جہاں تک امید کی بات ہے، آدمی کو 100% پر امید ہونا چاہیے. علاج جب کسی چیز کا علاج موجود ہے، جب دل نکال کے نیا دل لگا دیتے ہیں، پھیپھڑے نکال کے پھیپھڑوں کا علاج کر دیتے ہیں، گردہ نکال کے نیا گردہ نکال دیتے ہیں، تو یہ نفسیات میں اور منشیات میں بھی علاج اب لیٹسٹ جدید علاج موجود ہیں، اور ہم تو کرتے بھی امریکن سسٹم کا علاج ہیں. تو رشتہ داروں کو تو 100% اس پہ یقین رکھنا چاہیے. لیکن یہ ایک بات اہم ہے بتانا یہاں پہ کہ اگر نشے کا مریض راضی نہیں ہے علاج کرانے میں تو اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہوگا. جب آپ اور میں کسی بات کے لیے راضی نہیں ہے، میں آپ کو میرے ساتھ کہیں چلیں اور آپ کہیں میں نہیں جانا چاہتا، تو میں آپ کو زبردستی تو نہیں لے جا سکتا. تو سب سے بڑی بات جو ہے، جو ہم نے 53 سال ہمارے ہاسپٹل کو ہو گئے نا، تو 20-25 سال ہم نے جو لوگ راضی نہیں تھے ان کا بھی علاج کیا. پھر ہم نے، اور جو راضی تھے ان کا بھی علاج کیا. پھر ہم نے ریسرچ کی کہ راضی اور غیر جو ناراضی تھے ان دونوں میں کیا فرق پڑا، کون ٹھیک ہوا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ 25% جو لوگ راضی نہیں تھے وہ 25% ٹھیک ہوئے، ان میں سے 25% ٹھیک ہوئے صرف، اور جو راضی تھے وہ 50 سے 60% ٹھیک ہوئے. تو پھر ہم نے آخر یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو راضی ہوگا صرف اسی کا علاج کریں گے. چونکہ زبردستی کر کے ہم وارڈ میں رکھیں علاج کریں، وہ دل میں رکھے میں باہر نکل کے پھر نشہ کروں گا، خاندان کا پیسے بھی ضائع کریں، خاندان کا ٹائم بھی ضائع کریں، ایموشنلی بھی خود بھی پریشان ہو، گھر والوں کو بھی پریشان کریں. پہلے ہم راضی کرتے ہیں، سائیکلوجیکلی اس سے بات کرتے ہیں، سائیکو تھیراپی کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، جب راضی ہو جاتا ہے پھر ایڈمٹ کرتے ہیں تاکہ رزلٹ اس کا اچھا ہے اور اس کی زندگی نشے سے پاک ہو جائے. بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت زبردست باتیں کی ہیں اور بہت جو ہے مفید. ناظرین، سید صلاح الدین صاحب نے باتیں کی ہیں، امید ہے آپ کو بہت سی انفارمیشن ملی ہوگی اور رہنمائی ملی ہوگی. اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا مریض آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے ارد گرد آپ کے جاننے والوں میں اس طرح کا کوئی فرد ہے تو آپ اربن منشیات اسپتال سے رجوع کر سکتے ہیں. ہم اس پر جو ہے واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو دے رہے ہیں، اور کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے سید صلاح الدین، اور اس حوالے سے آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں اس واٹس ایپ نمبر پر ہی بھیج سکتے ہیں. سید صلاح الدین صاحب اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ رنگے نو کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے. اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. جان ہے تو جہان ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجئے. اللہ حافظ.